अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। नाज़रीन, वफाक ने ख़त लिखा है खैबर पख्तूनख्वा को अफ़गान महाजरीन के हवाले से कि अफ़गान महाजरीन की बेदखली को शुरू किया जाए। इसमें बात करेंगे। साथ नाज़रीन, इस्लामाबाद में जो बड़ी कार्रवाई की गई थी FIA ने, और उसमें जो अफ़गान शहरियों के लिए शनाख्ती कार्ड बनाए जा रहे थे, उसमें नादरा के एक मुलाजिम को गिरफ़्तार कर लिया था, जिनके इंकशाफात सामने आ रहे हैं। उस पर बात करेंगे। नजीबा फैज़ एक अदाकारा है जो अफ़गानिस्तान से ताल्लुक़ रखती हैं। आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं कि वो अफ़गानिस्तान की कंदूज़ में पैदा हुई है। क्या उसके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होगी? जिस तरह अरशद चायवाला 1978 के डॉक्यूमेंट, उससे आगे के डॉक्यूमेंट उससे मांगे जा रहे हैं, इस पर बात करेंगे। नाज़रीन, डिटेल में बात करने से पहले जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, और अगर उनको हमारा चैनल पसंद आता है तो काइंडली वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपनी कीमती आरा से हमें ज़रूर आगाह करें। नाज़रीन, बड़ी ख़बर जो थी कल कि एक अफ़गान जो अफ़गान शहरियों के लिए नादरा में एक सरकारी मुलाजिम जो है वो शनाख्ती कार्ड बना रहा था। नादरा मुलाजिम का नाम जो था वो कबीरुल्लाह था। उसको FIA काउंटर टेररिज्म विंग ने जो है वो नादरा हेडक्वार्टर के करीब इस्लामाबाद में गिरफ़्तार कर लिया था, और उनके जो इंकशाफात सामने आ रहे हैं कि वो 17 अफ़गान शहरियों के लिए शनाख्ती कार्ड बना रहा था। तो पाकिस्तान ने 2024 में एक तरीक़ाकार सेट किया था कि जो शनाख्ती कार्ड बनाएगा उसकी 5 साल कैद सज़ा होगी और 30 लाख रुपए जुर्माना होगा। अब नाज़रीन, इन्होंने मज़ीद इनके कई ग्रोह होंगे। इससे पहले हमने बलूचिस्तान में जो कार्रवाई देखी थी वफाकी हुकूमत की 2024 में ही, कि जितने भी अफ़गान शहरी के शनाख्ती कार्ड बनाए गए थे उनमें 1 लाख अफराद के शनाख्ती कार्ड को ब्लॉक कर दिया गया था। इस तरह खैबर पख्तूनख्वा में हज़ारों अफराद के शनाख्ती कार्ड को ब्लॉक कर दिया गया था, जिसमें आम पख्तूनख्वा के लोग भी शामिल थे। और फिर इस पर कई बार बात उठी कि आपने अपने पाकिस्तानी शहरियों के भी शनाख्ती कार्ड जो हैं वो ब्लॉक कर दिए हैं, लिहाजा इसको खोला जाए। तो नाज़रीन, पाकिस्तान में जगह जगह पे आपको ऐसे ही सरकारी मुलाजिमीन मिलेंगे जो पैसे लेके अफ़गान शहरियों के लिए शनाख्ती कार्ड बना रहे, और ये तादाद नाज़रीन हज़ारों में नहीं है, ये लाखों में है। लाखों लोग इस टाइम पे हैं जो इस टाइम पे पाकिस्तान के पासपोर्ट पे, पाकिस्तान के शनाख्ती कार्ड पे बैरूनी मुल्क भी हैं। और आपको याद होगा नाज़रीन, 2018 में सेनेटर तलहा महमूद ने, जो उस टाइम पे जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा थे और आजकल पीपल्स पार्टी या मुस्लिम नून में गए, पीपल्स पार्टी में गए, उनके रहनुमा हैं, उन्होंने सेनेट की जो काबीना सेक्रेटेरिएट में इंकशाफ किया था। बड़ी ख़बर थी उस टाइम पे, ब्रेकिंग न्यूज़ थी। आप इस ख़बर से नाज़रीन अंदाज़ा लगाएं कि सेनेट जैसे अहम रुकन ने इंकशाफ किया था, जिस पे बाकायदा एक कमेटी बनी थी कि अफ़गान शहरी नहीं, अफ़गान इंटेलिजेंस इदारों के अहलकारों के पाकिस्तान के शनाख्ती कार्ड बने थे 2018 में। बाकायदा इस पे 4-5 दिन चर्चा और बहस हुई थी TV पे और प्रिंट मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे। और उसके बावजूद, और वो नाज़रीन उससे ख़तरनाक बात ये थी कि आपने एक तो अफ़गान इंटेलिजेंस के अहलकारों के पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट बनाए हैं, साथ फिर उन्होंने उस पे इंडिया के वीज़े लगाए थे। ये भी सेनेट में डिस्कस हुआ था। तो इतनी ख़तरनाक अमल इस पे होते हैं कि आपने अफ़गान एजेंसियों के लोगों के लिए शनाख्ती कार्ड बनाए, और वो लोग फिर उस पे, क्योंकि वो एजेंसियों के लोग थे अफ़गानिस्तान के, उन्होंने पाकिस्तान की रेकी करनी थी। क्या करना था? उन्होंने सारी खुफिया मालूमात लेनी थी जो पाकिस्तान में आज़ादाना घूम रहे थे, और उन्होंने भारत के जो है वीज़े लगा के अपने पासपोर्टों पे कई बार वो चलते जाते रहे इंडिया। इसके बावजूद उस मामले को भी दबा दिया गया। तो पाकिस्तान में मामलात को दबा दिया जाता है। वो 1 लाख जो बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए गए थे, उसका क्या बना, उस बारे में डिटेल खामोश है। ये जो 2018 में अफ़गान एजेंसी के लोगों को, जिन्होंने भारत की वीज़े फिर पाकिस्तान के शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट पे लगाए थे, तलहा महमूद की बड़ी रिपोर्ट थी, सेनेटर तलहा महमूद की, वो भी मुकम्मल तौर पे खामोश, उसका भी कुछ क्लियर सामने ना आ सका। अब नाज़रीन, ये जो इससे पहले पेशावर में कई टीमों को गिरफ़्तार किया गया, नादरा से असिस्टेंट डायरेक्टर भी उसमें थे। अब ये जो इस्लामाबाद में कार्रवाई की गई है, ये 17 अफराद के लिए शनाख्ती कार्ड बना रहे थे, उसके कई ग्रुप हैं आगे जाके। अब इसमें मज़ीद इन्वॉल्वमेंट 8-10 लोगों की है
اب ان کی گرفتاری عمل میں لائی جائے گی تو آگے پتہ چلے گا کہ ان کا نیکسس کہاں تک ہے اور یہ کتنے افراد کو اب تک شناختی کارڈ جاری کر چکے ہیں۔ تو بڑی خبر تھی، ساتھ اس پہ بات کرنی تھی۔ ساتھ ناظرین، ارشد چائے والا کا شناختی کارڈ بلاک کر دیا گیا ہے۔ ارشد چائے والا، ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ چند سال پہلے ایک ولاگر نے، ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ نے اس کی تصویر کو دیکھا۔ اس ٹائم پہ اس کی گرین آنکھیں تھی اور خوبصورت سا لڑکا لگ رہا تھا، اس کی تعلیم تھی نہیں، چائے بنا رہا تھا، اس کو وائرل کیا اور کافی مشہور ہو گیا تھا۔ اب اداکار وہ بھی بن گیا، بڑے اچھے خاصے پیسے کما لیے۔ اس کا 1978 سے آگے ریکارڈ ہے نہیں، کیونکہ 1978 میں ہی زیادہ لوگ پاکستان افغانستان سے آئیں، ان کا پاسپورٹ اور شناختی کارڈ بلاک کر دیا گیا ہے۔ اب ناظرین یہاں پہ ساتھ اب نجیبہ فیض کی میں بات کر لیتا ہوں۔ آپ گوگل پہ جائیں، سرچ کریں نجیبہ فیض کے بارے میں، تو وہ قندوز افغانستان میں پیدا ہوئی ہے۔ اس کے بعد پھر وہ یہاں پہ آئے ہیں مردان میں، یہاں پہ رہائش اختیار کی ہے، مگر ہے بیسیکلی افغانی۔ اب ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ اس ٹائم پہ اس نے جو رٹا لگا رکھا ہے کہ وہ پاکستان کی آرمی کو مکمل سپورٹ کرتی ہے، اچھی بات ہے۔ وہ عمران خان کے انٹی ہے، عمران کی پی ٹی آئی کے خلاف بولتی ہے، اچھی بات ہے۔ تو کیا آپ اگر پاکستانی افواج کی تعریف کریں گے اور عمران خان کے خلاف بات کریں گے تو کیا ایک افغان شہری کو ملک میں رہنے دیا جائے گا؟ ناظرین اس پہ بات ہونی چاہیے۔ اگر آپ نے ارشد چائے والا کا پاسپورٹ، ایک اچھی بات ہے کہ جتنے بھی، یہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ لاکھوں لوگ ہیں، تو ان چیزوں کو دیکھنا نہیں پڑے گا کہ آپ یہ جو پاکستان کی اس ٹائم پہ حمایت کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ان کی ویڈیوز وائرل ہوئی تھی جنہوں نے اس نجیبہ فیض نے اس ٹائم پہ جو ہے یہ افغانی جھنڈا جو ہے وہ اپنے سر پہ لگایا ہوا تھا، اور اس ٹائم وہ پاکستان کے خلاف بات کر رہی تھی۔ 2018 کی بات ہے، وہ ویڈیو سامنے آ رہی ہے، اس کا چھوٹا سا کلپ میں چلا دیتا ہوں، آپ دیکھ لیں اس کو۔ تو یہ طریقہ کار اپنائے جاتے ہیں ڈراموں والوں، یہ ڈرامے اداکاروں کو۔ متن هندسه احساس کېږي لکه ټول افغانستان ټیټاړي همداسې ده۔ 100 طرح کے ڈرامے کر کے پاکستان میں رہنے کے لیے اب یہ طریقہ انہوں نے استعمال کیا ہے۔ بہرحال ایک نظر سے سب کو دیکھنا چاہیے، جتنے بھی آپ ملک بھر میں افغان شہری ہیں، غیر قانونی طور پہ ہیں، پی او آر کارڈ والے ہیں، اے سی سی کارڈ والے ہیں، آپ نے سب کو نکالنا ہے تو سب کو ایک ساتھ نکالیں۔ اس میں پھر آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ نجیبہ فیض ہے، پی ٹی آئی کے خلاف ہے اور یہ افواج کا ساتھ دے رہی ہیں۔ ایسے ان لاکھوں افراد میں جو یہاں پہ بچے پیدا ہوئے ہیں، افغان شہریوں کی تیسری نسل یہاں پیدا ہوئی ہے، ایسے تو وہ بھی پاکستان سے، میں دیکھتا ہوں اکثر ان کو روتے ہیں، وہ رو لیتے ہیں کہ یار ہم پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں، پاکستان ہمارا ملک ہے، پاکستان زندہ باد، ہم افغانستان دیکھا نہیں ہے، تو پھر کیا ان لاکھوں لوگوں کو بھی روکا جائے گا؟ تو یہ پالیسی پاکستان کو ایک رکھنی پڑے گی کہ جو ان کی مرضی کے لوگ ہوں گے ان کو رہنے دیا جائے گا، اور جو ان کی مرضی کے نہیں ہوں گے ان کو جانے دیا جائے گا۔ بہرحال یہ کیسز بڑے کم ہیں، ایک آدھ کیس نجیبہ فیض کا ہے، اور نجیبہ فیض کی آپ ڈیٹیل گوگل پہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ایک افغان شہری ہے اور قندوز میں پیدا ہوئی ہے۔ ساتھ ناظرین جو تیسری اہم خبر ہے کہ خیبر پختونخوا سے افغان مہاجرین کو نہیں نکالا جا رہا، اور وفاق نے خط لکھا ہوا ہے خیبر پختونخوا کو اس بارے میں، اس ڈیٹیل کے بارے میں کہ آپ ان افغان شہریوں کو جو غیر قانونی طور پہ ملک میں مقیم ہیں ان کو نکالیں۔ اب خیبر پختونخوا کے علی امین گنڈاپور جو وزیر اعلیٰ ہیں، ان کے بیانات ہمارے سامنے ہیں کہ ان کا کہنا تھا کہ ایک تو ان کو زبردستی نہیں نکالا جائے گا، کوئی زور زبردستی نہیں ہوگی، ہم کسی بھی پولیس اہلکار کو نہیں کہیں گے کہ ان کو پکڑیں، ان کو زبردستی نکالیں، اور مجھے پتہ چلا تو میں ایکشن لے گا۔ ساتھ انہوں نے، ہم نے اپنی ولاگ میں، اپنے ویڈیو میں کہا بھی تھا اس سے پہلے کہ ساتھ انہوں نے پھر رمضان میں جب عید آ رہی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ تھوڑا ٹائم ایکسٹینڈ کر دیں، 10-12 دن ان کو دے دیں، 10 اپریل کے بعد ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ چونکہ خیبر پختونخوا میں ناظرین اے سی سی کارڈ والے اور پی او آر کارڈ والے اور ساتھ غیر قانونی طور پہ جو مقیم ہیں ان کی تعداد پورے پاکستان میں اگر 30-35 لاکھ بنتی ہے یا 40 لاکھ بنتی ہے۔ پی او آر کارڈ والے، پروف آف رجسٹریشن، یہ وہ لوگ ہیں جو 2004، 2005، 2006، 2007 میں آئے، اور انہوں نے پروف آف رجسٹریشن ان کے پاس ہے۔ اے سی سی کارڈ والے ناظرین وہ لوگ ہیں جو 2016، 17، 18 میں آئے، 15، 16، 17 میں آئے، اور انہوں نے جو ہے وہ پی او آر کارڈ نہیں بنایا تھا، انہوں نے افغان سٹیزن کارڈ بنا لیا۔ ساتھ غیر قانونی تیسرا کیڈر ہے، اور چوتھا کیڈر جو ہے وہ لیگل ہے، وہ ویزا لے کے پراپر پاکستان میں آئے ہیں، جن کی تعداد ہزاروں ہیں، اور وہ اپنے کاروبار بھی کر رہے ہیں، اور ان کے بچے یہاں پڑھ بھی رہے ہیں، اور وہ ایک اچھی لائف گزار رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس پراپر ویزے ہیں۔ اب یہ جو پی او آر کارڈ والے ہیں یہ تقریباً 14 لاکھ ہیں۔
جو ACC کارڈ والے ہیں یہ 8,50,000 ہے. جو غیر قانونی ہے اس کا ریکارڈ پاکستان کے پاس نہیں ہے. وہ 1,000,000 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. 5 لاکھ بتائے جا رہے ہیں, 2 ملین بھی ہو سکتے ہیں, 1.5 ملین بھی ہو سکتے ہیں. مگر ناظرین پنجاب میں 99,000 افغان شہریوں کو ٹارگٹ کیا گیا تھا. اس طرح 67,000 سندھ میں ٹارگٹ کیا گیا تھا, حالانکہ سندھ میں لاکھوں لوگ کراچی میں موجود ہیں اور اسی طرح پنجاب میں لاکھوں موجود ہیں. مگر بہرحال 99,000 کو ٹارگٹ کرنا اور 67,000 کو ٹارگٹ کرنا, اور پھر 54% خیبر پختونخوا میں جو ہے وہ اس کے خلاف کارروائی نہیں ہو رہی. جو 54% خیبر پختونخوا میں ہے ان کے خلاف 100% کارروائی نہیں ہو رہی. اسی طرح 24% بلوچستان میں ہے, ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی نہیں ہو رہی. تو وفاق اور صوبہ آمنے سامنے آ گیا. مگر اس میں ناظرین ایک بات ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ زیادہ تر خیبر پختونخوا میں یہ حکومتیں جو ہیں یا وفاق میں بیٹھی ہے یا خیبر پختونخوا میں بیٹھی ہے, ان کی اتنی طاقت ہے نہیں. اس ٹائم پہ ہی پاکستان کی یہ جو گورنمنٹ ہے 2024 کے انتخابات میں جو گورنمنٹ بنی ہے, اس سے پہلے عمران خان کی جو گورنمنٹ تھی وہ بھی جتنے بھی پاکستان میں آپ حکومتیں بنی ہیں, اللہ معاف کرے, تمام کو اسٹیبلشمنٹ ہی لے کے آئی ہے. اور اسٹیبلشمنٹ نے ہی ہر سیاسی جماعت کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے, تبھی وہ اقتدار میں آئے ہیں. کیونکہ پاکستان میں بس جمہوریت فل ہے نہیں, اسٹیبلشمنٹ شروع سے ہی ہے. وداؤٹ اسٹیبلشمنٹ آپ آ ہی نہیں سکتے. بے نظیر کی دونوں ادوار دیکھ لیں. بٹوں سے آپ شروع ہو جائیں, جب وزیر خارجہ تھے, وزیر اعظم کیسے بنے. پھر ضیاء الحق کا ماشاء اللہ بیچ میں آیا 11 سال. پھر 88 میں بے نظیر بھٹو نے کمپرومائز کیا, پھر وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات بن گئی. 88 میں وہ آ گئیں اور وہ کافی پاپولر تھی, مقبول ترین لیڈر بھی بن گئی تھی. نواز شریف پھر کیسے آئے, جنینجو کے ساتھ اس کو رکھا گیا, اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو لے کے آئی. 2 دفعہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ آئے. اسی طرح تیسری بار پھر نواز شریف کی حکومت کو پرویز مشرف نے ختم کیا اور 9 سال ماشاء اللہ لگی. پھر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ دی گئی, وہ بھی ماشاء اللہ وہ بھی اسٹیبلشمنٹ نے گورنمنٹ دی. پھر اس کے بعد جو ہے نواز شریف کو دوبارہ گورنمنٹ دی گئی, جو 4 سال اس نے حکومت کی, اور پھر شاہدہ خان عباسی وزیر اعظم بنا دیے گئے اور ان کو نااہل کر دیا گیا. 2018 میں عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھا اور وہ آگے. اب یہ جو حکومت بنی ہے ناظرین, یہ صرف اسٹیبلشمنٹ نے ہاتھ سر پہ نہیں رکھا, یہ مکمل ایک ہائبرڈ نظام ہے. ان کو بٹھایا گیا ہے, چاہے وہ خیبر پختونخوا میں ہے, چاہے وہ وفاق میں ہے, چاہے وہ بلوچستان میں ہے, چاہے وہ سندھ میں ہے. کوئی پراپر الیکشن تھا نہیں. اس میں جس انداز میں ان کو لایا گیا ہے, ان کو بتایا گیا ہے, تو اس میں ہائبرڈ نظام میں اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ساری پاور ہے. تو خیبر پختونخوا جو ہے وہ مجبور ہوگی اور وہ ان کے خلاف کارروائی ضرور کرے گی. فی الحال وہ نہیں کر رہی, حالانکہ اسٹیبلشمنٹ کی حکومت مرکز میں بھی اور صوبوں میں بھی ہے اور پاور بھی ان کی چلتی ہے. مگر حیران ہوں کہ خیبر پختونخوا میں کارروائی کیوں نہیں کی جا رہی. جو ریلا ہے پنجاب بھر کا وہ خیبر پختونخوا میں آ رہا ہے. آیا ہم ان کو خیبر پختونخوا میں واپس بسانا چاہ رہے ہیں, کیونکہ پاور تو اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ہے اور خیبر پختونخوا کی حکومت اتنی تکڑی ہے نہیں کہ وفاق کے اس فیصلے کو نہ مانے. تو کیا ہم سب افغانیوں کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر کے خیبر پختونخوا میں بسانا چاہ رہے ہیں, کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ تو اس کا جواب ناظرین ابھی کلیئر ہے نہیں. لگ ایسے رہا تھا کہ 11 اپریل کو عید کے بعد صوبے بھر میں کارروائی کی جائے گی, کیونکہ غیر قانونی افغان مہاجرین جتنے بھی ہیں وہ کسی بھی ملک کے لیے, چاہے وہ افغان مہاجرین ہیں, میں نے افغان مہاجرین کا نام لے لیا, غیر قانونی طور پہ غیر ملکی جس ملک میں بھی ہوتے ہیں وہ خطرہ ہوتے ہیں. پیو آر کارڈ والوں کے پاس پروف ہے, ٹھیک ہے. جن کے پاس پروف نہیں ہے ان کو نکالنا اس لیے پڑے گا وہ پراپر واپس آئیں اور ویزوں پہ آئیں. آج میں نے 3-4 افغان بھائیوں سے بات کی, ہے تو مسلمان بھائی ہمارے, 40-45 سال ادھر گزارے. تو کہتا ہے یار ہماری بیٹیاں یہاں پہ پڑھ رہی ہیں. اب جو میں نے ڈیٹا نکال کے دیکھا تھوڑا بہت, تو تقریباً 40-42 ہزار طالبات جو ہیں وہ اس ٹائم پہ اسکول اور کالجوں میں پڑھ رہی ہیں. ان بچیوں کی تعلیم تو تباہ ہوگی کیونکہ افغانستان میں ہائر ایجوکیشن پہ پابندی ہے. مگر بدقسمتی سے پاکستان میں یہ حالات کیوں بنے کہ افغان مہاجرین کو نکالنا ہے؟ اس کی مین وجہ کیا بن رہی ہے؟ مین وجہ افغان طالبان کی حکومت پاکستان کے ساتھ کوپریٹ نہیں کر رہی. پاکستان کے ساتھ کوپریشن نہ کرنے کے باعث ان افغان مہاجرین کو نکالنا پڑا. اس کے ساتھ جو دوسرا پہلو ہے کہ آپ کوپریٹ بھی نہیں کر رہے ہو اور افغان شہری جو ہیں وہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں مارے جا رہے ہیں, جس کی ریشو زیادہ ہو رہی ہے, افغان شہری مارے جا رہے ہیں. اس لیے حکومت پاکستان نے فیصلہ کیا, ورنہ اس کا راستہ نکل سکتا تھا. غیر قانونیوں کا کوئی راستہ نہیں, اس کو لیگل کرنا پڑتا تھا. ان کے لیے دوبارہ ٹائم دے کے کہ ان کو کارڈ جاری کیے جائیں, وہ طریقہ اڈاپٹ کیا جا سکتا تھا. مگر غیر قانونی کے لیے کوئی لحاظ نہیں. افغان حکومت چونکہ سمجھتی ہے
کہ ہم بندوق کی زور پہ آئے ہیں، بندوق کی نالی کی زور پہ آئے ہیں، تو لہٰذا ہمارا نہ افغان مہاجرین کچھ بگاڑ سکتے ہیں نہ پاکستان کچھ بگاڑ سکتا ہے، اس لیے ان کو زیادہ پرواہ نہیں ہے۔ اب ایک خبر ساتھ چلیے کہ ملا ہیبت اللہ جو سپریم کمانڈر ہیں کہ وہ جلال آباد، ننگرہار میں، قاسم آباد میں ان کے لیے 5000 گھر بنانے جا رہے ہیں، اور وہاں پہ انہوں نے کیمپ بنایا ہوا ہے افغان ان شہریوں کے لیے جن کی زمینیں افغانستان میں نہ گھر ہے نہ زمین ہے۔ ایک اچھا اقدام ہے کہ ننگرہار، جلال آباد میں جہاں پہ اکثر پاکستانی ہی طرز کا سسٹم چلتا ہے، وہاں پہ ان کو رکھنا بھی مناسب ہے، کیونکہ وہ تقریباً پاکستان تھا، وہاں پہ ابھی تک پاکستانی پیسہ چل رہا تھا۔ ساری عمر اشرف غنی کے دور میں، نجیب اللہ کے دور میں، سردار داؤد کے دور میں، حامد کرزئی کے دور میں، طالبان کے پہلے دور میں پاکستان کے روپے کو وہاں پہ کالدارہ بولتا تھا۔ جلال آباد، ننگرہار میں پاکستان کے ہی پیسے استعمال ہوتے تھے۔ اب اس طالبان کی حکومت نے وہاں پہ پاکستانی پیسوں پہ پابندی لگا دی ہے۔ ان کا کلچر تو خیر افغانستان کے پختونوں کا اور خیبر پختونخوا کے پشتونوں کا تقریباً ایک جیسا ہے، مگر یہ جو علاقہ ہے جلال آباد اور ننگرہار، یہ سیم پاکستان ہے، آپ کو کوئی فرق ہی نہیں لگے گا۔ تو وہاں پہ ان کو رکھا جائے گا تو کم از کم یہ فیل کریں گے کہ ہم پاکستان میں ہی ہیں۔ وہاں پہ ان کے لیے کیمپ وغیرہ بنائے جا رہے ہیں۔ جاپان نے بڑی امداد کی ہے، چائنا امداد کر رہا ہے، ساتھ رشیا امداد کر رہا ہے، دیگر ممالک جو ہے UAE اور سعودی عرب امداد کر رہے ہیں افغان شہریوں کو بسانے کے لیے، واپس ان کے لیے کیمپ بنانے اور ان کے لیے ٹاؤن شپ بنانے کے لیے سرگرم ہے۔ تو پاکستان میں جتنے بھی غیر قانونی ہیں ان کو جانا ہوگا، اور یہ افغان طالبان کی وجہ سے پاکستان کے تعلقات جو خراب ہیں اس وجہ سے ان افغان شہریوں کو نکالا جا رہا ہے۔ ناظرین، کل انشاءاللہ ڈیٹیل سے پھر بات کریں گے، فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔